अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज की इस वीडियो में हम सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। उन्वान: ग़ज़वा बनी नज़ीर और ग़ज़वा बनी मुस्तलक़। आखिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बनु नज़ीर की तरफ रवाना हुए। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मकतूम रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। जंगी परचम हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ आगे बढ़े। शाम के वक्त मुसलमान बनु नज़ीर की बस्ती में पहुंच गए और वहां पड़ाव डाल दिया। इधर यहूदी अपनी हवेलियों में बंद हो गए और छतों पर से तीर बरसाने लगे, पत्थर गिराने लगे। वो दिन उसी तरह गुजरा। दूसरे दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी के एक कबे गुंबद नुमा साइबान में क़याम पजीर हुए जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनाया था। यहूदियों में से एक शख्स का नाम गजूल था। वो ज़बरदस्त तीरंदाज था। इसका फेंका हुआ तीर दूर तक जाता था। उसने एक तीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबे की तरफ फेंका। तीर वहां तक पहुंच गया। ये देखकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कबे को ज़रा दूर मुंतकिल कर दी। रात के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गायब हो गए। ये देखकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हैरत हुई। इन्होंने आपसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अली नज़र नहीं आ रहे। आपने फरमाया, फिक्र न करो, वो एक काम से गए हैं। कुछ ही देर गुजरी होगी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गजूल का सर उठाए हुए आ गए। अब सारी सूरत हाल का पता चला। जब गजूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइबान की तरफ तीर फेंका था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त से इसके पीछे लग गए थे और आखिर इसका सर काट लाए। इसके साथ 10 आदमी और थे। वो गजूल को कत्ल होते देखकर भाग लिए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 10 आदमी और भी रवाना फरमाए थे। उनमें हज़रत अबू जाना रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। ये जमात उन लोगों की तलाश में निकली जो गजूल के मारे जाने पर भाग निकले थे। आखिर इस जमात ने इन्हें जा लिया और सबको कत्ल कर दी। बनु नज़ीर का मुहासरा जारी रहा, यहाँ तक कि 6 रातें गुजर गईं। इस दौरान मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन अबी बराबर यहूदियों को पैगामात भेजता रहा कि तुम अपनी हवेलियों में डटे रहो, हम तुम्हारी मदद को आ रहे हैं। लेकिन यहूदियों को इससे कोई मदद नहीं पहुंची। अब तो यहूद का सरदार है बिन खतब बहुत परेशान हुआ। कुछ अक्लमंद यहूदियों ने उसे अब्दुल्लाह बिन अबी के मशवरे पर अमल न करने के लिए कहा था, लेकिन है बिन खतब ने उनकी बात नहीं मानी थी। अब इन्होंने तने के तौर पर कहा, अब्दुल्लाह बिन अबी की वो मदद कहाँ गई जिसका उसने वादा किया था और जिसकी तुम आस लगाए बैठे थे। वो कोई जवाब ना दे सका। यहूदी अब बहुत परेशान हो चुके थे। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से उनका मुहासरा किए हुए थे। आखिर अल्लाह ताली ने यहूदियों के दिलों पर मुसलमानों का रोब तारी कर दी। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इन्हें यहाँ से निकल जाने दिया जाए। वो हथियार साथ नहीं ले जाएंगे, अलबत्ता अपना घरेलू सामान ले जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। चुनांचे यहूदियों ने अपने ऊँटों पर अपनी औरतों और बच्चों को सवार कर ली और अपना सारा सामान भी इस पर लाद लिया। ये कल 600 ऊँट थे। उन ऊँटों पर बहुत सा सोना चांदी और कीमती सामान था। इस तरह बनी नज़ीर के ये यहूदी जलावतन होकर खैबर में जा बसे। खैबर के यहूदियों ने इन्हें वहां आबाद होने में मदद दी। कुछ लोग शाम की तरफ भी चले गए। ग़ज़वा बनु नज़ीर के बाद ग़ज़वा ज़ात अर्रक़ा, ग़ज़वा बदर सानी और ग़ज़वा दौमता अल-जुंदल पेश आए। ये छोटे छोटे गज़वात थे जो एक के बाद दीगरे पेश आए। फिर ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ पेश आया। कबीला बनु मुस्तलक़ का सरदार हारिस बिन अबी ज़र्रार था। उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए एक लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में इसके कौम के अलावा दूसरे अरब भी शामिल थे। इस इत्तला पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग की तैयारी की। इस्लामी लश्कर 2 शबान 5 हिजरी को रवाना हुआ। इधर जब हारिस बिन अबी ज़र्रार और इसके साथियों को मुसलमानों की आमद की खबर मिली तो बहुत से लोग बदहुस होकर हारिस का साथ छोड़ गए और इधर इधर भाग निकले। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ कबीले पर हमला आवर हुए। मुसलमानों ने एक साथ मिल के मशरिकों पर हमला कर दी। ये हमला इतना शदीद था कि उनमें से 10 फौरन मारे गए, बाकी गिरफ्तार हो गए। उनकी औरतों और बच्चों को भी गिरफ्तार कर ली गया। इन कैदियों में बनी मुस्तलक़ के सरदार हारिस बिन अबी ज़र्रार की बेटी बरा बिन्त हारिस भी थीं। माले गनीमत तकसीम हुआ तो बरा साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हा की तहवील में आ गईं। अब साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हा ने बरा से तय किया कि अगर वो 9 उक़िया सोना दे दें तो वो इन्हें आज़ाद कर देंगे।
یہ سن کر برا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہیں، میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنا لی گئی۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمہ جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ برا بولیں، وہ کیا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس پر برا بولیں، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلایا، برا کو ان سے مانگا۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، برا آپ کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا سونا ادا کر دی اور برا سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برا سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سمت تھے۔ حارث ابھی راستے میں تھا کہ اس کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں کو وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دی اور باقی فدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ 2 اونٹ کیا ہوئے جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپائے ہو؟ حارث بن ابی ذرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دی گیا، کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بنی مستلق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوہ سے فارغ ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ سیرت النبی، عنوان منافقین کی سازش۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر مجھ پر رکھا کرتے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر مجھ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی۔ میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ہودج محمل کو کہتے ہیں، یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو ان پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ کھڑی ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گم شدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ صفون سلمی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للوانا علی رجاون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صفون سلمی حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دی اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائے، علامت واغین۔ میں نے ان پر سوار ہوتے وقت کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل،
اللہ تعالی کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے ان کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل زہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہیں۔ اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ امام بخاری لکھتے ہیں، جب منافق اس واقعہ کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی، میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچیں، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے۔ اس فکر ورنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مسطہ رضی اللہ عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائی جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ مسطہ رضی اللہ عنہا نے خود اپنے بیٹے مسطہ کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ رومان رضی اللہ عنہا مکان کے نچلے حصے میں تھیں، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دی اور اپنی والدہ سے کہا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی یکجوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگیں، والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھیں، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا، ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالی خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالی سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا، اللہ کے رسول سے کیا کہوں؟ تب میں نے عرض کیا،
آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالی میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا، جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالی میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ سیرت النبی، عنوان آسمانی گواہی۔ حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب آپ پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ سے وحی کے آثار ختم ہوئے، اس وقت آپ ہنس رہے تھے اور آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، دو قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورۃ نور کی آیات نازل فرمائی تھیں۔ ترجمہ، جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں، وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، عبد اللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا، اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ 100 قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل درنقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں ذبح نہیں کہ ایسی بات منہ سے نہ نکالیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل وکرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ سورہ نور آیات 11-20۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ ترجمہ، اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور آئے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے آخر میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے گلو خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں ان الفاظ میں دعا کی، اس کے بعد میرے لیے برکت کے دروازے کھول دیے گئے۔ الزام لگانے والوں میں مسطہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بری فرما دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسطہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، اور جو لوگ تم میں دینی، بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں۔
بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں یقینا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مسطہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دی، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دوگنا کر دی، اور کہا آئندہ میں کبھی مسطہ کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے، نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی، جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعہ کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی، اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے پیچھے پڑھا۔ اسی سال چاند کو گرہن لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دی گیا ہے۔ سیرت النبی، عنوان غزوہ خندق۔ بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا، اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے۔ قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں۔ انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا، جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دیں گے، مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے کہا، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہو، لیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ اب قریش نے کہا، اے یہودیو، تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے، لہٰذا تم بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہودیوں نے جواب میں کہا، تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور حق و صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے ہو۔ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لی۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے، انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دقا نہیں دیں گے۔
جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، یہودیوں نے بھی اور قبائل کو ساتھ ملانے کی کوشش جاری رکھی۔ اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مشورہ کے لیے طلب کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کریں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دی۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھوک نے ستایا، وہ زمانہ عام تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری، ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرف بھر گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جماکے کیسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جماکے میں اللہ تعالی نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسرے جماکے کے ذریعے اللہ تعالی نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی، اور تیسرے جماکے کے ذریعے اللہ تعالی نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ غرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، وہ پکار اٹھے، خدا کی قسم، یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے، عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دی تھا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تھی، خود حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے۔ ان عورتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفی رضی اللہ عنہ بھی بطور محافظ تھیں۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے اس طرف نکل آیا، حضرت صفی رضی اللہ عنہ کی نظر اس یہودی پر پڑی تو انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے حسان، یہ شخص دشمن کو اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر کر دے گا، اور دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ دراصل شاعر تھے اور جنگ کے طریقوں سے واقف نہیں تھے، پھر ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی تھی۔ حضرت صفی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حسان رضی اللہ عنہ یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لی اور نیچے اتر آئیں، خاموشی سے اس کے پیچھے گئیں اور اچانک اس پر حملہ آور ہوئیں۔ انہوں نے ڈنڈے کے کئی وار اس پر کیے، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا، پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان یہودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے، وہ سب خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے، انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دور لے جا کر خوب دوڑا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبد ود بھی تھا، وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہی وہ للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے مقابلے پر میں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔
ادھر امرو نے پھر آواز دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دی۔ اس نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے، جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس لوٹ جاؤ۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر امرو بن عبدود کو غصہ آ گیا، وہ اس وقت پوری طرح لوہے میں گرفت تھا، چہرہ بھی خود میں چھپا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سونت کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ امرو کی تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال پھٹ گئی، تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی، پیشانی پر زخم آ گیا۔ سیرت النبی، عنوان غزوہ خندق کے واقعات۔ امرو کے وار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی سے خون بہہ نکلا، مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ امرو بن عبدیت کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی، تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی، وہ خاک و خون میں لوٹتا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امرو کو قتل کر دی ہے۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے واپس بھاگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وار کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کلہے تک پہنچ گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی، اللہ کی قسم یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت قضا پڑھی گئیں۔ غزوہ خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جون ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا، طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ خبر دے دی، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں پر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا، وہ درہم برہم ہو گئے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ الحزاب۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دی، اور اس رات جو ہوا چلی اس کا نام بادصبح ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
बादिस्बा से मेरी मदद की गई और हवाए ज़र्द के ज़रिए इस कौम को तबाह किया गया। हवाए ज़र्द ने मशरिकों की आंखों में गर्दो गुबार भर दी और इनकी आंखें बंद हो गईं। ये तूफान बहुत देर तक और मुसलसल जारी रहा था। साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिकों में फूट पड़ने के बारे में पता चला। वो ऐसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि कौन है जो हमें दुश्मनों की खबर ला दे। इस पर सीदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा उठे और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल 3 मरतबा दोहराया। तीनों मरतबा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ही बोले। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी के हवारी यानी मददगार होते हैं, मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हा को इस काम के लिए रवाना फरमाया। थकन की वजह से उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि जा सकते, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, जाओ, अल्लाह ताली तुम्हारे सामने से और पीछे से, दाएं से और बाएं से तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम खैरियत से लौटकर हमारे पास आओ। ये वहां से चलकर दुश्मन के पड़ाव में पहुंच गए। वहां इन्होंने अबू सुफियान को कहते सुना, ऐ गरूह कुरैश, हर शख्स अपने हम नशीनों से होशियार रहे और जासूसों से पूरी तरह खबरदार रहे। फिर इसने कहा, ऐ कुरैश, हम निहायत बुरे हालात का शिकार हो गए हैं, हमारे जानवर हलाक हो गए हैं। बनवकीज़ा के यहूदियों ने हमें धक्का दिया है और इनकी तरफ से नाखुशगवार बातें सुनने में आई हैं। ऊपर से इस तूफानी हुआ ने जो तबाहकारी की है वो तुम लोग देख ही रहे हो, इसलिए वापस चले जाओ, मैं भी वापस जा रहा हूँ। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ये खबरें लेकर आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो इन्होंने दुश्मन का हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक नजर आने लगे। जब कुफ्फार का लश्कर मदीना मुनव्वरा से बदहुस होकर भागा, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये आइंदा हम पर हमला आवर नहीं होंगे, बल्कि हम उन पर हमला करेंगे। खंदक की जंग के मौका पर कुछ खास वाक़यात पेश आए। जब खंदक खोदी जा रही थी तो इस दौरान एक सहाबी बशीर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी एक प्याले में कुछ खजूरें लाई। ये खजूरें वो अपने बाप और मामों के लिए लाई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उन खजूरों पर पड़ी तो फरमाया, खजूरें इधर लाओ। इस लड़की ने खजूरों का बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में लट दिया। खजूरें इतनी नहीं थी कि दोनों हाथ भर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर एक कपड़ा मंगवाया, इसको फैलाकर बिछाया, फिर पास खड़े सहाबी से फरमाया, लोगों को आवाज़ दो, दौड़ कर आएं। चुनांचे सब जल्द ही आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खजूरें इस कपड़े पर गिराने लगे। सब लोग इस पर से उठा उठा कर खाते रहे। खजूरें शुरू करने से पहले सब लोग भूखे थे। भूख की हालत में उन सब ने ये खजूरें खाएं। सबके पेट भर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से खजूरें अभी तक गिर रही थीं। ऐसा ही एक वाक़या सीदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा का पेश आया। इन्हें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद भूख का इल्म हुआ तो घर गए। उनके घर में बकरी का एक छोटा सा बच्चा था और कुछ गंदुम भी थी। इन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी है, लिहाजा ये बकरी ज़बा करके सालन तैयार कर लो, गंदुम को पीस कर रोटियां पका लो, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ देर बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आहिस्ता आवाज़ में कहा कि आपके लिए घर में खाना तैयार कराया है। ये सुनकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कहा, ऐलान कर दो, जाबिर के यहाँ सबकी दावत है। चुनांचे पुकार कर ऐलान किया गया कि सब लोग जाबिर के घर पहुंच जाएं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गए कि वो थोड़ा सा खाना इतने लोगों को कैसे पूरा होगा। इन्होंने परेशानी के अलम में फना ललवाना अली रजावन पढ़ी और फिर घर आ गए। वो खाना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बरकत दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसम अल्लाह पढ़ी। सब ने खाना शुरू किया। बारी बारी लोग आते रहे और खाकर उठते रहे, उनकी जगह दूसरे लेते रहे, यहाँ तक कि सब लोगों ने खूब पेट भर कर खाना खाया। उस वक्त इन मुसलमानों की तादाद 1000 थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, अल्लाह की कसम, जब सब खाना खा कर चले गए तो हमने देखा घर में अब भी इतना ही खाना मौजूद था जितना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से फारिग होकर घर आए तो वो दोपहर का वक्त था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज अदा की और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दाखिल हो गए।
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी गुस्ल फरमा रहे थे कि अचानक हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम सियाह रंग का रेशमी इमामा बांधे वहां आ गए। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम एक खच्चर पर सवार थे। इन्होंने आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपने हथियार उतार दिए हैं?" आपने फरमाया, "हाँ, उतार दिए हैं।" ये सुनकर हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, "लेकिन अल्लाह ताली के फरिश्तों ने तो अभी हथियार